सुबह का सूरज नई उम्मीद नई उमंगें लेकर बेदार हुआ था। आज की सुबह उसकी ज़िंदगी में आने वाली हसीन तरीन सुबह थी और आम दिनों में बहुत हटकर अनोखी और यादगार, क्योंकि आज उसकी पसंद अपनी पसंद की लड़की से मंगनी हो जाने जा रही थी और उसकी आंखों में आने वाले खूबसूरत लम्हों की खुमारी उतरती हुई ये सारी खुमारी अलिशबा ही की देन थी। सारी रात वो उसके संग ख्वाब देखता रहा था। कितनी देर तक वो मोबाइल में उसकी तस्वीर को देखता रहा और फिर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अलमारी से अपना सफ़ेद कॉटन का सूट निकाला और फिर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। ये फरवरी का महीना था और आज की सुबह भी मामूल की तरह ठंडी थी। नहाने के बाद वॉशरूम में इधर उधर अपनी मुतलाशी नज़रें दोहराने लगा था, मगर जिस चीज़ की तलाश थी वो कहीं भी नहीं थी। क्या मुसीबत है, वो झिंझला कर बोला। कल यकीनन कपड़े धोए गए थे और उसके टावल को फिर से वापस अपनी जगह पर नहीं रखा गया। वो सख्त खौफज़दा हो गया था और फिर अपने जिस्म पर लपेट कर वॉशरूम से बाहर निकला। अम्मी अम्मी अम्मी, मेरा टावल मुझे दे जाएं। शेरजान ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा और समीना बेगम जो दरवाजे के पास से गुजर रही थी, उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में गहरी चमक आई थी। लबों पर मानी हेज मुस्कुराहट भी फैल गई थी। वो भागकर ऊपर से टावल ले आई थी और फिर लम्हे में मिठास समोकर माहम को कहने लगी, ये जाकर ये टावल तुम शेरजान को दे दो, वो मांग रहा है। माहम सटपटा गई थी, मैं कैसे? आप किसी मुलाजमा को भेज दें या खुद चली जाएं। उसने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया था और एक पल को समीना बेगम को बहुत गुस्सा आया, मगर अगले ही पल उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। देखो, हर बात पर जिद नहीं करते, वो तुम्हारा कज़न है और इतना सा काम तो कर दोगी ना, वो तुम्हारी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा। दूसरों के काम आना चाहिए। समीना बेगम की बात सुनकर तो माहम हैरान और परेशान रह गई थी। समीना बेगम ने उसके साथ कभी इस टोन में बात नहीं की थी, इतने प्यार से समझाने वाले अंदाज में, और दूसरा वो कभी इस घर के मकीनों के लिए भी कभी इतनी रहम दिल भी वाक़ई नहीं हुई थी कि एक बार किसी के पुकारने पर वो मदद के लिए दौड़ पड़ती। वो कंधे उचकाकर शेरजान के कमरे की तरफ चल पड़ी थी, ये सोच कर के अक्ल तो किसी को वक़्त आ सकती है, और उसके लब आप मुस्कुराने लगे थे। जैसे वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, वो शेरजान को देखकर सटपटा गई थी। उसे टावल पकड़कर वापस जाने ही वाली थी कि उसे ज़ोरदार धक्का लगा था। वो कमरे के दरमियान आकर गिरी थी और शेरजान से टकराते टकराते बची थी। उसकी इस हरकत पर शेरजान ने नागवारी का इजहार किया था। खुद वो वॉशरूम में घुस गया था, जबकि माहम तो हक्का बक्का रह गई थी। दरवाज़ा उसने खोलने की कोशिश की, मगर ये क्या, दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो हैंडल को घुमाने लगी थी, मगर दरवाज़ा किसी तरह से खुल नहीं रहा था। क्या हो गया, ये कमरे का दरवाज़ा क्या खराब है? वो एकदम परेशान हुई, ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा? शेरजान से उसे अभी देखकर सटपटा गया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये क्या हरकत की तुमने? निकलो मेरे कमरे से बाहर, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेगा? वो तो माहम पर भरस ही पड़ा था। माहम उसे यूं गुस्से से देखकर बौखला कर रह गई थी। अरे शेरजान भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं तो बस वापस जाने ही वाली थी कि जब मुझे किसी ने धक्का दे दिया और अंदर गिरा दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? वो खुद बहुत शर्मिंदा हो रही थी। क्या दरवाज़ा बाहर से बंद है? उसे पीछे हटाता खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा और अपना पूरा जोर लगा चुका था, मगर दरवाज़ा जैसी खुलने का नाम ही नहीं दे रहा था। अरे ये क्या हुआ? वो भी परेशान नज़र आने लगा। बाहर से अजीबोगरीब शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। क्या तुम क्या किसी मुसीबत की तरह मेरे सर पर नाजिल हो गई हो? आज से पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि दरवाजे का लॉक खुद ब खुद ही खराब हो जाए। अब मैं क्या करूं? उसने खुद ही एक नज़र खुद पर डाली और ऊपरी जिस्म पर उसने टावल लपेटा था और बाहम इसकी हालत देखकर नजर चुराने लगी थी। तुम्हें कहा किसने था अंदर आने को? उसने फिर से वही सवाल दोहराया था। मुझे अब की बार माहम उसे देखती रह गई थी। बता तो चुकी हूँ कि महूत यहाँ पर नहीं आई, बल्कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया था, मगर वह जैसे यकीन करने पर तैयार ही नहीं थी। और फिर यकदम दरवाज़ा एक ही झटके से खुला था और वो सब के चेहरे एक साथ नजर आने लगी थी। अरे देख लो अपनी आंखों से। आज तुम लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इस घर में नाक के नीचे क्या गुल खिलाया जा रहा है। मैं ना कहती थी कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं हैं।
مگر کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اب خود دیکھ لیں، اور یہ لو سب اپنی آنکھوں سے اس کی کرتوت تو اپنے ہی گھر کے لڑکے پر کیسے ڈورے ڈال رہی ہیں، کیسی شرمناک حالت میں انہیں میں نے پکڑا ہے کیا؟ بتاؤ، سمینا بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، اور وہ تو ایک دم سے حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیا، جبکہ ماہم اور شیرجان کا تو بوکھلاہٹ کے مارے برا حال تھا۔ ارے شیرجان، تمہیں شرم نہ آئی؟ آج تو تمہاری منگنی ہونے جا رہی تھی، اور وہ بھی تمہاری پسند کی لڑکی کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں یہ پسند تھی تو تم خود ہی بتا دیتے۔ اگر اس کے ساتھ گل کھلا رہے تھے تو شادی بھی تو اسی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ کیا حرکت ہے تم نے؟ اس لڑکی کی تم نے زندگی برباد کر دی، اور تمہیں شرم نہ آئی؟ کیسی معصوم صورت ہے، اور اندر سے دیکھو کرتوت ہے۔ اور اس کے تو توبہ توبہ، سمینا بیگم مسلسل چلائی جا رہی تھی، اور وہ اس سارے منظرنامے کو اپنے ہی انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ ساتھ کھڑے سب لوگ بھی اس طرح کی منظر کشی بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ ان کی باتوں پر ایمان لا رہے تھے۔ ماہم کو سب لوگوں کے آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ہی دیکھ رہی تھی، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اور یہ سب لوگ اس غلطی کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ماہم نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی۔ اب لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر کوئی اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شیرجان وہاں سے کھسک گیا تھا۔ وہ اس کی حالت میں تھا کہ سب لوگوں کے سامنے کھڑا سکی محسوس کرنے لگا تھا۔ لباس پہننے کے لیے وہ دوبارہ واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ ماہم سب لوگوں کے سامنے محروم مجرم بنی کھڑی تھی۔ صادق صاحب ماہم کے والد بھی وہاں پر آ گئے تھے، اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ سب لوگوں کو ایک کمرے میں کھڑا دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سمینا بیگم جب چہ کر بولی تھی، آپ کی لاڈلی بیٹی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، شیر دل جان کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کیسی نازیبا حرکات کر رہے تھے یہ دونوں، میں تو دیکھ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ سمینا بیگم اپنے ہی الفاظ میں ان سب کو ان کے نیچے گرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صادق صاحب کی غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور چہرے پر غضب کے تاثرات۔ میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا ماہم کہ تم ایسا کرو گی، سب کے سامنے میرا شرم سے سر جھکا دو گی۔ ارے کیا کمی رکھی تھی میں نے تمہاری پرورش میں؟ تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دی جو تمہاری خواہش تھی۔ سب کچھ تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا۔ حویلی کی کوئی لڑکی بھی پڑھنے کے لیے کالج نہیں گئی تھی، مگر میں نے تمہاری ضد وہ بھی پوری کر دی کہ کہیں میری بیٹی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا، اور تمہاری ماں مر گئی تو تب میں تمہیں زیادہ وقت دینے لگا اور دوسری شادی کی، مگر اس کے باوجود بھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور نہ ہی کبھی اکیلا چھوڑا۔ تمہاری تیری ماں تمہاری شرارتوں کی بدتمیزیوں کی باتیں مجھے بتاتی، مگر میں پھر بھی سب کچھ نظر انداز کرتا رہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں دوسری بیوی کے کہنے پر آ کر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، ماہم اور اس کا؟ تم نے یہ مجھے سلا دیا کہ آج بھرے خاندان میں تم نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ان کے لہجے میں غصہ، افسوس سب کچھ بول رہا تھا۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، رک جاؤ۔ وہیں یہ ماہم کے اپنے باپ کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ دوبارہ مجھے اپنا بابا کہنا مت کہنا، اور یہ جو تم نے کیا ہے نا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں اس کی ایسی سنگین سزا دوں گا کہ جو تم رہتی ساز تک یاد رکھو گی۔ حویلی میں جتنی لڑکیاں بھی تھیں، ان سب کے لیے تمہاری یہ سزا سبق حاصل کرنا ہے کے لیے کافی ہوگی، تاکہ وہ کل کو یہ نہ گل کھلا سکیں، اور جو تم نے گل کھلایا ہے غلط قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان سکیں کہ یہ غلط قدم انہیں کس منزل پر لے جائے گا۔ ماہم اپنے باپ کی باتیں سن کر لرز کر رہ گئی تھی۔ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا باپ بے گناہ بے قصور تھی، وہ تو محض شیرجان کو تولیہ دینے کے لیے یہاں پر آئی تھی، مگر بات کا بتنگڑ بن گیا تھا۔ یہی چھوٹی سی بات اس کی سب سے بڑی خطا قرار دی جا رہی تھی، اور اسی کے سبب اسے اب اس بڑی سزا کو آپ لوگ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں بے گناہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ دروازہ کس نے بند کیا۔ آپ لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ دونوں غلط ہیں۔ شیرجان نے سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا، اور سمینا بیگم کہنے لگی کہ میں نے
منتہا نے بہت اچھا کیا دروازہ بند کر دیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو سب لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ سب لوگ کیسے اس کی اصلی صورت دیکھ پاتے، خاص طور پر اس کا باپ جس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماہم یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا سمینہ بیگم کا تھا اور اس نے اپنی نفرت کی آگ میں جل کر ایک گنونا کھیل کھیلا تھا اور بے شک اس نے نفرت کرتی تھی، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ماہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوتیلی ماں اس حد تک بھی گر جائے گی، اس کی عزت پر وار کر کے وہ اس کی ساری زندگی کو برباد کر دے گی۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ رحم طلب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں اس کا باپ جیسے یقیناً اپنی بیٹی کی محبت ہمیشہ اور کے لیے واقعی نکل سکندر چکی صاحب تھی۔ نے ماہم نے نوٹ کیا تھا کہ فیصلہ سلطان کر صاحب لیا، کافی ہلکا پھلکا ہمیشہ کے محسوس لیے کر رہے نکل تھے، چکی جیسے ہی تھی ان کی اور قدموں سے کہ تمہارا بہت نکاح بڑا ولی بوجھ کے سر ساتھ کل گیا ہو، شام کو کر حالانکہ دیا ان کی جائے بیٹی گا، ان کے لیے تمہیں بوجھ ہمیشہ نہیں کے تھی، لیے اس کے لیکن حوالے پھر کر بھی دیا ان کی جائے گا، تم حفاظت کے اس حوالے حویلی سے سے جو دفع انہیں ہو جاؤ گی، آج میں تک تمہیں کبھی خدشات تھے میں وہ کبھی سارے تمہاری دور ہو صورت چکے نہیں تھے۔ دیکھوں ایام گا۔ سکندر اور پر یہ انہیں سزا کسی باقی قسم کا لڑکیوں کے کوئی لیے بھی ایک سبق ہے۔ شک وہ نہیں اپنا تھا، فیصلہ سنا یقیناً کر وہاں انہیں سے مجھ چلے سے گئے، زیادہ سب اس لوگ پر یقین تھا، ایک ایک کر وہ کے اپنی وہاں بیوی سے کی جانے حفاظت لگے، تو بہت ماہم اچھے طریقے سے کرے ماہم گا، بھی لوٹے پٹے کر انداز میں سکے گا۔ اپنے نکاح کمرے ہوا، میں چلی گئی سب نے تھی۔ دعا کے شہرزاد لیے بھی ہاتھ بے اٹھائے یقین اور سا جو تھا، مبارک مرحلہ ایسا طے ہو کیسے گیا، ہو سکندر سکتا ہے؟ صاحب ماہم آگے بڑھے نواب کی بیٹی ہے اور ایام اور کو نواب اپنے گلے لگایا، اور اس کے بعد اسے سلطان کسی صاحب نے ملازم بھی کے ایام حوالے کو کیسے کیا جا اپنے سکتا ہے؟ گلے میں یہ لگایا۔ تم فیصلہ نے نہیں میرا ہونے مان دوں گا، رکھتے میں ہوئے بہت اس کے احسان کیا۔ خلاف انہوں نے بے احتجاج شک کروں گا، بڑی مگر نظریں اس کا دوست پلس نظر کزن ایام کے کاشف چہرے پر ڈالی اور وہاں سے ایام اسے شرمندہ کھینچتا ہو ہوا گیا۔ لے گیا انکل تھا۔ کیسی میری باتیں بات کر رہی ہیں غور سے آپ؟ سنو، میرے یہ لیے وقت میرے ان باتوں بابا کا جیسے نہیں ہے، ہیں، جوش سے آپ نہیں، کو ہوش سے شرمندہ کام لو۔ کرنے کی سب ہونے سے کے پہلے بارے میں تو تم سوچ بھی نہیں اپنی سکتا۔ آپ کا بیٹا اپنی ہوں، سسرال میں بات آپ کرو، تمہارے مجھ پر سسرال پورا والوں حق رکھتے ہیں، کوئی بات بھی کرنی تیور ہو مجھے تو آپ ٹھیک مجھ نہیں سے لگ رہے، تم ریکویسٹ الشبا کرنے سے کی ضرورت نہیں، بس حکم بات کرو، کریں، پتہ کرو کیا کہ کریں۔ اس کے اس گھر کی والوں بات کا سن کیا کر کہنا سلطان صاحب کو ہے۔ فخر تب محسوس جب ہونے لگا تھا جیسے کہ میں شیرجان نے اپنی ہوش کی بیٹی کے دنیا میں لیے واپس بہت آیا اچھا تو وہ تو بھول ہی شوہر گیا تھا چنا کہ ہے۔ آج بس جو ایام بیٹا یہ حادثہ بات ہوا یاد ہے رکھنا اس کہ کا آج اثر سے اس کی ہی آنے والی منتہا زندگی تمہاری پر ذمہ بھی پڑ داری ہے، سکتا تمہیں ہے۔ اس کی اس نے حفاظت فوراً کرنی سے ہے۔ الشبا کو کال خدا کر کے نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں منتہا پر اس کال دنیا کی ملائی سرد تھی اور ہوائیں اب بھی پھر سے اپنے نہیں کمرے پڑنے میں آ دینی۔ گیا تم تھا۔ نہیں جانتے میرے لیے شیرجان کتنی نے خاص ہے، فوراً سے خدا نے الشبا مجھے کے ساتھ بات جب کرنے کا منتہا سے فیصلہ نوازا کیا تھا اور تو اسے تم نہیں ساری جانتے حقیقت اس سے دن میں کتنا آشنا خوش تھا۔ کروانا چاہا خدا تھا۔ نے مجھے پہلی اولاد کافی بیٹی دیر دی سے اور یہ الشبا کو پہلی کال اور ملا رہا آخری تھا، ہے، مگر وہ اور کال جانتے نہیں ہو اٹھا رہی تھی اور پھر خوش تقریباً قسمت 1 ہوتا گھنٹے ہے کے وہ بعد اس شخص کی جسے آواز اللہ اپنی رحمت سے شیرجان کے کانوں نوازتا سے ہے۔ ٹکرائی تھی۔ بس کیوں میری بیٹی کال کا کر رہی ہمیشہ ہیں خیال آپ؟ رکھنا، الشبا اس کی پر ہپکی کبھی کو بھی کوئی بڑی بھی آنچ مت آواز اس کے آنے کانوں دینا۔ سے ٹکرائی تو وہ حیران رہ میں گئی نے تھی۔ میں نے الشبا بہت کیا امیدوں ہو سے گیا اسے تمہیں؟ تمہاری قسمت کس بنا دیا ہے، انداز میں اب بات اسے کر رہی کیسے ہو تم؟ سنبھال کر وہ رکھنا ہے یہ کٹ کٹ تمہارا کر رو کام پڑی ہونا تھی۔ چاہیے۔ ایام سکندر کیا کو کروں اپنے میں پیار اب؟ اور میرے سنجیدگی لیے کے آپ میرے ملے لیے اجنبی ہیں جذبات کے اور ساتھ سمجھا اجنبیوں رہے سے تھے، اسی اور طرح ایام ان بات کی کی باتیں جاتی ہے۔ سمجھتا ہوا اس بات پہ سر شیرجان ہلا رہا تھا۔ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ نکاح میں کے بعد تمہارا تو جیسے منگیتر ہوں، سکندر صاحب آج تو ہم بہت دونوں پرسکون کی ہو گئے تھے باقاعدہ اور ان منگنی کے ہونے بیٹے جا نے رہی ان ہے کا مان اور ساتھ میں رکھ لیا شادی تھا۔ کی تقریب بھی رکھ یہی دی بہت جائے بڑی گی، بات مگر تھی، اور ایام بھی تم اس نکاح مجھ کو سے دل سے اجنبی قبول کہہ کر رہی ہو، چکا تھا۔ اب ہوش میں اس تو کے ہو؟ لیے اس کی زندگی میں شیرجان آنے کو والے بہت افسوس ہوا پہلی اور الشبا آخری کے لڑکی صرف انداز اور پر۔ صرف منتہا آپ کو سلطان شاید تھی۔ معلوم نہیں کہ خیر میرے نکاح باپ ہوا، نے وہ یہ لوگ 2 دن رشتہ تک ختم اس کر دیا ہے، اب ہماری منگنی نہیں 2 ہو دن رہی تک رہے اور ہم دونوں ایک اور اس دوسرے کے کے بعد لیے وہ لوگ اجنبی واپس ہیں اور دوسرے آج کے شہر بعد میرے لوٹ سے گئے تھے۔ بات کرنے اصل کی میں اپنے کوشش بھی والد مت کی کرنا۔ وفات کے بعد سلطان صاحب مہربانی اپنے کر کے آبائی گاؤں آپ رہتے تھے، بھی انہیں وہاں کے آج سارے کے بعد معاملات مجھے سنبھالنے کال ہوتے مت تھے، اور کرے ان گا۔ کے بھائی شیرجان کی رمیل تو کی اتنی خواص سے ہمت گم نہیں ہو تھی گئے تھے۔ کہ کم کیسی سے باتیں کم کر وہ رہی ہو گاؤں تم؟ میں ایسے ہوتے ہوئے کیسے ان تمہارے پر گھر کوئی والے حملہ کر فیصلہ کر سکے۔ سکتے اسی ہیں طرح اور کیوں یہ رشتہ کے ایسے وقت کچھ ختم مزید نہیں ہو آگے سے رہ سکتا؟ گیا، کیوں اور ان آپ کے اگر نکاح کو اپنی کزن 4 کے سال ساتھ گزر گئے۔ ان 4 رڑیاں سالوں بنا میں سکتے ایام ہیں تو اس سکندر کے نے ساتھ ایک کمرے میں اپنی بند گریجویشن ہو پوری سکتے کر ہیں، لی تو تھی، کیا اور میرے اس گھر کا والے پورا میری فوکس زندگی ایک خراب کر دیں اچھا گے؟ پولیس آفیسر فیصلہ اپنی بننے کی مرضی سے طرف نہیں تھا، کر اور اس سکتے؟ کے ساتھ کیسے ساتھ اس ایک کی انسان آنکھوں کے میں ساتھ مجھے ہر رخصت کر وقت ایک سکتے ہیں جس نرمی کا کردار ہی سما جاتی تھی۔ نہ مشکوک جانے ہو؟ کیوں آج وہ اپنی شاید، باتیں اس کے کانوں میں لیکن ڈال رہی شاید تھی، وہ نکاح
کے پاک بندن کا اثر تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی منتہا کا خیال آتا تو وہ محض مسکرا دیتا۔ پورے 4 سال بعد وہ لوگ شاویلا میں آئے تو اسلام آباد کی سڑکوں پر لوٹ کر تو جیسے منتہا ہمیشہ کچھ ہو جاتی تھی، وہ جیسے ہی شاویلا میں داخل ہوا اس نے حیرانی سے دیکھا کہ آج گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ وہ ضروری کام کے سلسلے میں صبح سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اصل میں وہ پولیس آفیسر بننے کے لیے اپلائی کر رہا تھا اور اس کے لیے آج کل دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو دو پلوں کے لیے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے لاؤنج میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ پورے 4 سال کے بعد وہ آنکھوں کے سامنے آئی تھی اور دیکھتے ہی ایک پل کے لیے ایام سکندر سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ محض 14 سال کی تھی لیکن پھر بھی وہ بہت خوبصورت تھی۔
لینے کے لیے اور آج پہلی بار اپنے گھر ایام والوں سے سکندر چھپ نے کر اپنی میرے ساتھ نکاح منقوہ کر لو، ہم دونوں کی بھاگ نظر چلتے سے ہیں۔ دیکھا تھا اور اس کی نظر میں ساری اپنی دنیا سے بیوی کے دور لیے چلے عزت جاتے تھی، ہیں جہاں پر محبت تھی کوئی بھی اور نہیں ایک ہوگا، ہم نظر دونوں کو جدا کرنے میں والا ہو، ایام سکندر کوئی بھی نہیں اپنی ہمارے منقوہ کا پاس ہو نہیں کر رہ آئے گا، گیا تم کہو کہ تو دل میں میں جا ابھی کر اور ایسی اسی گھر وقت کر آ گئی کہ جاتا ہوں۔ شاید ایام شیر سکندر جان نے سالوں تک اسے اس تاثر سے نہ ایک نکل اور پاتا۔ وہ رستہ دکھایا تھا، نہیں مسکرا ایسا کر نہیں ہو ابیرہ سکتا، سے میں اپنے باتیں گھر کر والوں رہی کے تھی اور خلاف پاس نہیں ہی جا ایام سکتی، یہ سکندر کہہ کر کی ماں اس نے فون بند طیبہ کر دیا بیٹھی تھا ہوئی تھی، اور جیسے ہی پھر اس کی شیر کی جان کا نظر نمبر ہی ایام پر بلاک کر پڑی تو دیا، بار بار وہ فوراً نمبر ہوش ملاتا میں رہا، آیا، جب آگے اسے بڑھ کر سارے اندازہ ہوا کہ سارے الشبا بڑے اس کا خوشخبریوں نمبر میں بلاک کر مصروف تھے چکی اور ہیں، سیدھا تو اس کا سلطان مطلب صاحب کے تھا کہ وہ پاس اس سے آیا کوئی اور وہ بات صوفے نہیں پر سننا چاہتی۔ صوفے سے ان کھڑے ہو دونوں کر میں دونوں ہمیشہ بغل کے لیے گیر ہوئے دنیا تھے اور آگئی پھر تھی، وہ جوان کوٹ کیسے ہو، کوٹ کر رو دیا تھا سلطان صاحب کے لہجے میں اور اس اس کے کی لیے محبت بہت اس سے محبت بچھڑ تھی گئی جو تھی اور ایام وہ صاف کبھی محسوس سوچ بھی کر نہیں سکتا تھا سکتا تھا اس کہ اس بات کے ساتھ ایسا اب کچھ بات ہوگا، کچھ یہ اور بات تھی، اب وہ برداشت صرف کرنا ان کے اتنا دوست کا آسان بیٹا نہیں تھا۔ نہیں، اب وہ ان کا تبھی کاشف داماد بھی کمرے تھا۔ میں داخل ہوا، میں کیا ہوا بالکل تمہیں، ٹھیک ہوں، کیا آپ کہا کیسے ہیں الشبا نے؟ انکل؟ اس نے اگر مسکراہٹ کے ساتھ گو ہی کہ سوال اگر کیا۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ الشبا نے دیکھ کیا لو کہا بس ہوگا، تمہارے سامنے ہوں، مگر سلطان شہجان صاحب کے کے منہ لہجے سے میں سچ سننا بہت ہی چاہتا زیادہ تھا۔ الشبا سکون نے تھا۔ شادی سے انکار یقیناً کر وہ دی ہے، گزرے اس کو 4 کہنا سالوں میں ہے کافی مطمئن ہو کہ گئے تھے، اب اس لیکن کے گھر کون والے جانتا کبھی بھی تھا اس کہ یہ شادی سکون کے لیے صرف میرے ساتھ عارضی ہے۔ رخصت نہیں کریں گے۔ نصیب اب ہوا بتاؤ تو وہ میں کیا منتہا کروں؟ سے کچھ فاصلے پر ہی کاشف بیٹھ گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ سارے گھر کے افراد یہیں کاشف نے بیٹھے ہوئے اسے تھے، تسلی دی، ارے خوشخبریوں میں یار مصروف اتنی تھے، سی اس بات ہے لیے تم رو کہیں کیوں اور رہے ہو؟ جگہ خالی نہیں تم تھی، مرد صرف بنو مرد، یہ کیا منتہا اردو کے کی کچھ طرح تم پاس اس ہی ایک لڑکی بندے کی بیٹھنے کی کو جگہ دل میں تھی بسا اور کر اس بیٹھے لیے ہو وہ اور اس کے کے نام پاس ہی ملنے آ پر کر ماتم بیٹھ گیا کر رہے تھا۔ ہو۔ مردوں کو یہ نہ باتیں جانے سیپ نہیں ابیرہ سے دیتی۔ کون کون سی باتیں مردوں کاری کی تھی، زندگی میں ابیرہ تو نے کتنی منتہا عورتیں کی آتی ہیں، ہم کتنی عمر تھی، آتی دونوں 14 جاتی سال ہیں کی اور تھی اس اور کی دونوں بات کی پر دوستی شیرجان کا بہت سال دماغ ایک دم سے کمال کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی پگ سے اٹھ گیا تھا۔ کیا شاویلا مطلب ہے تمہارا؟ میں آتی الشبا رہتی سے تھی سچی اور اکثر ہی محبت وہ کرتا ہوں سلطان اور اس صاحب سے کے بچھڑنے ساتھ آ کا جاتی تھی، اس کبھی لیے سوچ اس بھی گھر نہیں میں سکتا۔ بہت زیادہ کاشف انوس تھی۔ وہ کن اکھیوں سے عجیب سے اسے انداز میں ہنس پڑا تھا، ارے مسکراتا ہمارے ہوا چہرہ قبیلے کے دیکھ پا مردوں رہا تھا، نہ جانے کو وہ تم نے دونوں کون دیکھا سی ہے، باتیں کر رہی ہم تھی مرد اور ہر ایسی 2 باتوں کو منٹ کے بعد ابدی میں منتہا نہیں کے لپیٹتے، چہرے پر نہ مسکراہٹ ہی ہماری زندگی میں بکھر تو رہی عورتیں تھی اور آتی اس کی جاتی یہ رہتی ہیں اور مسکراہٹ مرد کو ایام اتنا کو نرم بہت دل نہیں خوبصورت ہونا لگ رہی چاہیے تھی۔ کہ وہ ایک لڑکی کا منقوہ روب لگا بن کر گئی تھی، بیٹھ اس جائے۔ لیے سوچنے سمجھنے کاشف کا نے اپنی انداز، سمجھ کے نظریں، مطابق ہر چیز بات کی بدل تھی، گئی تھی۔ مگر اب شیرجان منتہا کو اس دیکھنے کی کا بات پر زاویہ بھڑک بدل گیا اٹھا تھا، تھا۔ تم یہ کیسی باتیں اچانک کر رہے منتہا ہو؟ کی نظر کیا اس کے چہرے پر پڑی اور اسے بکواس دیکھ کر باتیں کر رہے ہو؟ تم دیکھ مرد رہا تھا ظالم ہو اور ایک سکتے پل ہیں کے مگر لیے نرم دل ایام نہیں ہو شرمندہ ہو سکتا۔ گیا۔ وہ کیا کیا مرد کے سوچتی جذبات ہوگی، نہیں ہوتے؟ اتنا اس کے سینے میں بدتمیز ہے، دل نہیں اسے ہوتا پورا کیا رہا وہ ہے، کسی لیکن سے اس کی محبت سوچ نہیں کے کر برعکس سکتا؟ کاشف منتہا اس کی طرف کی دیکھ کر بات پر مسکرائی تھی۔ خاموش ہو گیا ایام تھا۔ کو اچھا شیرجان لگا، ایسا ہی تھا، یقیناً وہ اپنے جانتی تھی قبیلے کہ کے اس کا ایام باقی کے ساتھ مردوں کیا سے ہٹ رشتہ کر ہے۔ تھا اور اس وہ کی اس رشتے سوچ کی بھی باریکیاں تو سب نہیں سے سمجھتی تھی، الگ لیکن تھی، اتنا مگر وہ جانتی اتنے تھی کہ نرم اسے دل کا کس مالک طرح تھا کہ ایام کو ڈیل کرنا ہے۔ ایک کچھ دیر لڑکی کے کے بعد بچھڑنے پر سلطان رو صاحب رہا اور تھا۔ ان کی بیوی اٹھ کے کاشف کو اس ایام نے کے حیرت سے انداز انہیں سرسر دیکھا۔ بیوقوفی لگ رہا تھا، مگر شیرجان اس وقت شدید غصے میں آ گیا تھا۔ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب بھی کاشف خاموش ہو گیا تو اس نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی تھی اور شیرجان کہنے لگا کہ ماہم بیچاری کمزور لڑکی، میں مرد ہو کر بھی اپنی محبت کو نہیں بچا پایا، اپنے حق میں بول نہیں پایا تو وہ کیا کر پائے گی؟ مگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں ماہم کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ کاشف اس کی بات پر چونک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیا کرو گے؟ تم اس کا نکاح ولی خان کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے، بڑوں کا یہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی نہیں بدل سکتا۔ شیرجان نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں دیکھوں گا کہ یہ نکاح کیسے ہوتا ہے، یہ ہمارے خاندان کی بڑے کیسے ایک معمولی سی بات پر کسی لڑکی کا پوری زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ ارے وہ نوابوں کی لڑکی ہے، نواب کا خون ہے، کیسے اسے چھوٹی سی بات پر مٹی میں رول سکتے ہیں، کیسے اس کا نکاح ایک ملازم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ لوں گا کس طرح اس کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ سب کو غصے سے کمرے میں سے باہر نکل گیا تھا اور وہ کاشف اپنا سر تھام کے رہ گیا تھا اور اس سر پھر کی ہر بات نرالی تھی۔ دوسری طرف ماہم مسلسل روئے جا رہی تھی اور صبح سے وہ اپنے کمرے میں بھوکی پیاسی بند تھی۔ کتنا خوش تھی وہ کل تک جب اسے پتہ چلا تھا کہ شیرجان کی منگنی الشبا کے ساتھ ہونے جا رہی تھی، اور شیرجان کی شادی تو اس نے کیا نہیں سوچ رکھا تھا کہ وہ خاندان کا سب سے بڑا کزن تھا اور سب سے پہلے شادی ہونے جا رہی تھی۔ کزن کے ساتھ ساتھ الشبا نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اچھے سے تیاریاں کرے گی، خوب سارا میک اپ کرے گی اور اچھے کپڑے بنوائے گی، ڈانس کی تیاریاں،
مہینہ ڈانس کی پریکٹس کرے گی اور نہ جانے کیا اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اور اب جو کچھ کل ہوا تھا، اچانک ہی اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ۔ ولی جیسا ملازم جسے وہ ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی رہی تھی، اب وہ اسے شوہر کے روپ میں کیسے دیکھے گی؟ یہ کیسی سزا تجویز کی گئی تھی کہ اس کے باپ نے کیسا باپ تھا جسے وہ اپنی بیٹی کی بے گناہی پر یقین نہیں تھا؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی سازش ہے جو اس کی بیٹی کو پھنسانا چاہتی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ اتنی نفرت کرتی تھی ماہم کو آج تک اپنی سوتیلی ماں کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آگے نہ جانے اس کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اس کی نفرت ہی تھی کہ جو اب تک اسے تخت
سے لے کر فرش پر پھینکنے والی تھی۔ ولی خان جیسے ملازم کے ساتھ اس کی زندگی برباد ہونے جا رہی تھی اور یہ بات سوچ کر وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ ماہم کے نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھی اور ایک طرف ولی خان بیٹھا ہوا تھا جو بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیوں نہ خوش ہوتا؟ وہ ماہم جیسی حسین پری اس کے نصیب میں آنے والی تھی۔ ایسی لڑکی کا تو وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ اتنی خوبصورت، ان کی چھوئی ہاتھ لگانے سے میلی ہو جانے والی لڑکی اور اس کا نصیب بننے والی تھی۔ ولی خان کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ ماہم کو کسی طرح سے اس نکاح کے لیے تیار کیا گیا تھا اور یہ اس کی کزن بخوبی جانتی تھی کہ وہ بہت بار ٹوٹ کر بکھری تھی، چلائی تھی، روئی تھی، تڑپی تھی اور وہ اس کی حالت دیکھ کر خود بھی رو پڑی تھی۔ مگر کیا کرتی کہ یہ بڑوں کا حکم تھا۔ ماہم کو نکاح کے لیے تو تیار کرنا ہی تھا اور پھر اسے لا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان پردہ تھا۔ ایک طرف ولی خان مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف ماہم کے ساتھ خاندان کی سبھی عورتیں اور لڑکیاں تھیں۔ قاضی صاحب بھی آ گئے تھے اور نکاح کی کارروائی شروع ہونے ہی جا رہی تھی کہ ماہم کا دل جیسے پھسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا اور اس کے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ کسی طرح سے یہ نکاح رک جائے، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ وہ اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی اور شاید یہ لمحہ قبول ہو گیا تھا جب شیر جان وہاں پر آیا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پر سب لوگ اس کی جانب بے اختیار ہی اس کی طرف دیکھا اور صادق صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم کس کی اجازت سے اس نکاح میں شامل ہو رہے ہو؟ کس نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے؟ پہلے تم نے میری بیٹی کی عزت کا تماشا بنایا اور اب تم اس کے نکاح میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، مزید تماشا بنانے کے لیے یہاں پر آ گئے ہو۔ اب کیا کوئی کمی باقی رہ گئی تھی؟ شیرجان صادق صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ نے ماہم کا نکاح کرنا ہے تو اس ملازم کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہی کریں، کیونکہ یہ بات نوابوں کی شیان شان نہیں کہ ان کی لڑکی ایک ملازم کے حوالے کر دی جائے۔ میں آپ کا خون ہوں، اس خاندان کا چشمہ چراغ ہوں۔ مجھے اب لوگوں سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میں ماہم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صادق صاحب نے اس کی بات سن کر ایک دم حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور تاثرات سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہ باہمی خوش و خواص سے یہ بات کر رہا ہے یا کسی کے دباؤ میں آ کر جذباتی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا مگر وہ اس کے چہرے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے ماہم کا نکاح کر کے اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہی کرنا تھا نا، دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ نظروں سے گم کرنے کے لیے ہی تو وہ یکدم اس کے نکاح کر رہے تھے، اور اگر اس کا نکاح ولی خان کے بجائے شیر خان کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک شاندار مرد تھا، روپے پیسے کا مالک تھا، یہ تو فیصلہ گھاٹے کا نہیں تھا، اور اس صورت میں بھی وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہتی۔ وہ باپ تھے، کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں بیٹی کے لیے محبت بھی موجود تھی۔ تبھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ماہم کو تمہارے ساتھ ہی رخصت کرنے پر تیار ہوں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں پر ماہم یہ سب حیرت سے دیکھے جا رہی تھی اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آ جائے گا، اور وہیں پر سمینہ بیگم اپنا دل تھام کے رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہم کی شادی شیرجان جیسے شاندار مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کھیل تو انہوں نے اسی لیے رچایا تھا کہ وہ اسے مٹی میں رول دینا چاہتی تھی، لیکن اگر اس کی شادی شیرجان سے جیسے انسان کے ساتھ ہوگی تو وہ تو دوبارہ سے تخت پر آ جائے گی۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مگر اب صادق صاحب کا فیصلہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ بےعزتی ہوئی ہے، اچھی بات ہے کہ اگر تم ہی اس کے سر پر عزت کی چادر ڈال رہے ہو تو شیرجان اس کی بات پر لیے لب پیچھے خاموش رہا تھا، اور ایک بار بھی اس کی بات کی تردید یا نفی نہیں کی تھی۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے، اس کا ماہم کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رہا نہ ہے، اور وہ ماہم کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ولی خان کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں تو اس کی پری ملنے جا رہی تھی اور کہاں تو وہ ایک دم سے اسے چھین لگی، اور اب اس کی جگہ پر شیرجان کو بٹھا دیا گیا۔ ولی خان کا تو غصے کے مارے بہت برا حال تھا۔ یہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی، اسے اس بات کے لیے بہت زیادہ دکھ اور اضطراب کی حالت میں تھا۔ شیر خان کا نکاح ہو گیا تھا، تب شیرجان کہنے لگا کہ ابھی ماہم بہت چھوٹی ہے اور اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد رکھی جائے، آپ کو تو اس کا نکاح کرنا تھا نا، اپنے سر سے
سے اس اس لیے طلاق کو اس کا ٹالنا ایڈمیشن تھا۔ بھی اب اس کا ابیرہ کے نکاح ساتھ میرے سکول ساتھ میں ہو کروا چکا لیا ہے، گیا تھا۔ وہ جب میری امانت ہے، اس کی میں پڑھائی جلد اپنی مکمل ہو امانت جائے کو گی تب لینے شادی آ کے جاؤں بارے گا۔ میں شیر سکندر جان صاحب نے نے سوچا تھا، بہت ہی اس لیے عقل وہ مندی اب کا شاگردہ مظاہرہ میں کیا ہی تھا۔ تم رہنے لگی ایسے تھی کہیں اور نہیں جا آہستہ سکتے، آہستہ صادق اس صاحب نے گھر کا کہا۔ ایک فرد بن شیر چکی جان تھی۔ ان کی بات سن وقت کر گزرنے رک لگا، گیا تھا۔ گزرتے وقت کیا کے مطلب؟ ساتھ تم نے ساتھ اس کے ساتھ منتہا نکاح پہلے کیا ہے، جیسی تو اب نہ ہو تم سکی تھی اسے مگر ابھی کے بہت ابھی بہتر اپنے ہو گئی ساتھ تھی۔ رخصت کر کے اپنے لے کر والدین جاؤ کی گے۔ موت کی اس لڑکی غم کو سے ایک وہ منٹ بھی باہر اس نکل گھر گئی میں تھی۔ بے برداشت شک نہیں کر باہر سکتا۔ نکلنے کے لیے بہت صادق حوصلہ صاحب نے چاہیے تھا، بہت ہی سرد لیکن اور ایام ٹھہرے سکندر لہجے کی میں بات محنت کی تھی تھی۔ کہ ان اس نے کی بات سن منتہا کر کو شیر اس جان پیش کے تو سے جیسے چھکے باہر چھوٹ گئے نکال تھے۔ دیا اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ نکاح تو اس باقاعدگی نے کے محض ساتھ باہم کی مدد کرنے کے لیے کیا سے تھا منتہا تاکہ کو اس کی ٹیوشن وقتی طور پڑھاتا تھا پر اور اس کا ولی ہر جان قسم سے کا خیال رکھتا تھا جان اور چھوٹ وہ جائے، اور دونوں اس کے ان نام دونوں کے کے ساتھ درمیان جب شیر بہت جان اچھی کے نام بانڈنگ لگے تھی۔ وہ اکثر تو اسے پھر اس اچھی کے اچھی ماں باپ باتیں بھی بتاتا اسے کچھ رہتا تھا نہیں کہ کہہ میاں سکیں بیوی گے کا اور نہ رشتہ ہی کیسا اسے ہوتا کسی ہے اور اور اس میں انسان کے کس ساتھ طرح سے بیاہ رہا سکیں جاتا گے، ہے۔ وہ اور دونوں پھر اس بات کی وقت بعد میں دیکھی گارڈن میں جھولے جائے پر گی۔ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وقتی منتہا طور پر تو وہ آپ ماہم کیا کو اس سوچ سب رہی سے ہیں؟ اس نے چھٹکارا دیکھا منتہا کافی دلوانا دیر سے چاہتا تھا، لیکن کہیں وہ یہ نہیں کھوئی جانتا کھوئی تھا سی کہ تھی اس کا اور باپ تو منتہا ہوش میں آئی حد اور سے اس ہی نے ایک اکھڑ جائے گا، سنجیدہ مگر اس کا نظر باپ ایام درستی پر کرنے ڈالی پر اور ایک بات تو بتائیں آپ تل مجھے، گیا تھا، آپ جس کیوں کے بارے کہتے میں ہیں؟ وہ شیر جیسے جان نے حیران ہوئی سوچا تھی تو تک وہ نہیں تو تھا۔ اس سے چھوٹی تھی، تو پھر وہ اسے مگر آپ کیوں اب کیا کہتا تھا؟ ہو اس کا سکتا تھا؟ سوال سن کر ایام مسکرایا گلے تھا۔ میں پڑا دیکھیں ڈھول تو منتہا بجانا ہی آپ تھا۔ میری بیوی ماہم ہیں اور ہوش رشتہ تھی کہ کوئی بھی کہاں ہو، تو ولی اس جیسی میں ولی ہان سب سے جیسے پہلے انسان کے عزت ساتھ ہونا رخصت ضروری ہونے ہے۔ جا رہی میں تھی، اور آپ کی کہاں اب عزت شیر کرتا جان ہوں، اس جیسا لیے شاندار آپ کو شخص ہے آپ کہہ کر کے مخاطب ساتھ وہ بیاہ کر جا کرتا رہی ہوں۔ تھی۔ وہ اور خوش تھی کیونکہ وہ اس کی شیر یہ جان کو لاجک بہت سنتے ہی اچھے سے منتہا جانتی تھی، جیسے خاندان اندر کا تک سب خوش سے ہوئی پڑھا تھی۔ لکھا اور آپ سوبر بتائیں شخص کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ تو جانتا یہی تھا تھا کہ جو منتہا آج کچھ اور سوچ رہی تھی اس اور کے منتہا جذبات کو جیسے سمجھ بھی ہوش میں سکتا تھا آئی اور اور اس کا ایک خیال بھی رکھتا۔ بات تو ماہم بتائیں، یہ شوہر سے خیانت کسے کہتے ہیں اور شوہر دل ہی کے دل میں ساتھ مطمئن ایماندار تھی، ہونے سے دعائیں کیا یوں بھی مراد ہے؟ وہ قبول جیسے ہوتی ہیں، ان معجزے لفظوں یوں بھی میں حقیقت الجھ کا گئی روپ تھی۔ دھارتے آج ہیں۔ ہماری آج ماہم اسلامیات کو کے اس ٹیچر نے بات کی بتایا سمجھ کہ آئی تھی۔ اچھی لڑکیاں وہ کاشف ہوتی ہنستے ہیں ہوئے جو شیر اپنے جان کے محرم پاس یعنی آیا، کہاں اپنے تو تم شوہر کے کل ساتھ مجنوں بنے ہوئے تھے اور خیانت نہ رشوہ کی کریں یاد میں اور اس آہیں کے بہہ رہے ساتھ تھے، اور اس کے ایماندار بغیر ہوں، تم اور مر جاؤ مجھے گے اور اس کے بغیر اس رہ نہیں بات کی پاؤ گے، سمجھ اور نہیں آئی کہاں اور اب ایام ایک دن سمجھ میں گیا کہ وہ نہیں کیوں الجھ گئی ہے۔ گزرا اور تم وہ نے منتہا ماہم کے کے ساتھ نزدیک ہو شادی کر کر لی، بیٹھا اس کو اور دلہن منتہا بنا کے لیا۔ چہرے پر کاشف نرم ایک آنکھ مسکراہٹ دباتے ہوئے نمودار شرارت ہوئی۔ سے بولا تو شیر گارڈن جان میں اسے ٹھنڈی غصے ٹھنڈی سے گور ہوائیں کر چل رہ گیا، رہی تھی یہ جس سے سب میں نے منتہا کے ماہم کی بال جان لہرا بچانے کے رہے لیے تھے۔ کیا تھا، تم کیا جانو میرے دل ایام میں نے آگے کیسا بڑھتے ہوئے الاؤ جل اچھے سے رہا اس ہے۔ کے سارے بال کانوں کے پیچھے کیے اپنی اور پھر محبت اس سے کٹبٹا بچھڑنے کا دکھ جو اتنا کندھوں پر آسان سے رکھ نہیں گیا ہوتا، تھا اور یہ بات اسے تمہارے پکڑ جیسے کر اس انسان کے سر کبھی پر نہیں حجاب سمجھ کر سکتا۔ دیا کیوں؟ اور ایمانداری کیونکہ نہ سے تو تمہارے سینے میں دل نام کی کوئی مراد چیز یہ ہے، ہے کہ اور نہ ہی آپ تم اپنے محبت پارٹنر جیسے کے جذبے ساتھ سے واقف ہو۔ سنسیئر ہیں کاشف اور اس اس کی کے بات علاوہ سن کر کسی اور کے گمسم بارے سا میں ہو نہ کر رہ گیا سوچیں، تھا۔ نہ وہ کسی تو اور سمجھ کو رہا تھا دیکھیں۔ کہ جب شیر جان ایک ارشبا رشتہ کو بن بھول جاتا بھال ہے جائے گا اور تو اپنے پھر نئے اسے سرے سے پوری زندگی شروع ایمانداری کر کے لے گا، ساتھ مگر نبھایا وہ تو جاتا ہے۔ کوئی اس اور میں ہی خیانت کہانی کا سنا مطلب رہا تھا۔ یہ ہے کہ سمینا آپ بیگم کا اپنے بس پارٹنر نہیں کو چل رہا دھوکہ تھا کہ دے وہ رہے ہیں ماہم جس کو جلتی طرح ہوئی کے آگ میں کسی پھینکے، اور اور کے ایسی کے آگ نکاح میں ہوتے جو ہوئے ان کے کسی دوسرے مرد وجود کو جھلسا رہی سے تھی، محبت کرنا بھی جس میں دھوکہ جل کر ہوتا ہے۔ ماہم کسی کے راکھ کا ساتھ ڈھیر نکاح بن میں جاتی۔ ہوتے ہوئے صادق بھی صاحب کو کسی کھینچتے ہوئے دوسرے وہ مرد سے ایک طرف موبائل لے پر گئی، یہ چیٹنگ کیا کرنا کیا آپ یا نے؟ فیس لوگوں کو ٹو باتیں فیس کرانے کا ملنا نیا یا موضوع دے گفتگو دیا۔ کرنا، آپ یہ کی سب بیٹی دھوکہ جس کے ہے۔ ساتھ منہ یہ کالا خیانت کیا، آپ کہلائی نے جائے گی، اسی کے ساتھ ہی چاہے اس وہ کی شادی جسمانی ہو یا کر ذہنی۔ دی۔ اپنے صادق شوہر صاحب ان کے کے منہ سے نکاح میں ایسی باتیں ہوتے ہوئے سن بھی کر دل غصے میں میں آ کسی گئے اور تھے۔ تم مرد کو چاہتی بسانا کیا یہ بھی ہو؟ خیانت ہے۔ زبان سنبھال اپنے کر شوہر بات کرو کے نکاح سمینا، میں رہتے ہوئے بھی جو میری کسی اور بیٹی کے نے ساتھ فزیکلی کیا رشتہ وہ اس کی بنانا بھی غلطی ہے۔ ہاں، خیانت میں ہے۔ نے آپ اسے سمجھ رہی ہیں سزا میں کیا دینا کہنے کی چاہتا تھا، کوشش تبھی کر میں رہا نے ہوں؟ ایک دم اس کے منتہا نکاح نے کا اس
فیصلہ بات کر کے دیا تھا، آخر میں مگر کیا منتہا کروں وہ سے میرا خون ہے تصدیق چاہی اور تھی اور میں اسے منتہا نے برباد اس بات ہوتا پہ دیکھ سر نہیں ہلا دیا تھا۔ سکتا۔ اگر یقیناً وہ شیر اس کی جان باتیں سمجھ نکاح گئی کی تھی۔ خواہش کا میں آپ سے اظہار ایک نہ وعدہ کرتا تو چاہتا میں ہوں اسے منتہا، ولی وہ اچانک کے بولا نکاح تھا اور کے ساتھ ہی منتہا رخصت حیران ہوئی، کرتا، کیسا وعدہ مگر چاہتے اپنا ہیں؟ خون ہی کیسا اپنا وعدہ؟ ہوتا ہے، میں وہ چاہتا میرے ہوں کہ بھتیجے کے آپ ساتھ اگر ہمیشہ میرے رخصت ایماندار رہیں۔ ہو تو کیا میرے دل آپ میں رہیں گی؟ اطمینان چاہے رہے کچھ گا۔ بھی ہو اس جائے نے جو منتہا، میرے کبھی ساتھ بھی کیا ہے وہ آپ غلط ہے، اس مگر رشتے ماں میں باپ خیانت نہیں کبھی کریں گی۔ اپنی آپ اولاد کے جانتی ساتھ ہیں غلط خیانت کرنے والے کا نہیں کر سکتے۔ نہ ہی سمینا منہ دنیا میں میں کچھ بنتا ہے اور بڑبڑا نہ کر رہتی ہی تھی اور اس صادق کی صاحب عادت بھی اسے تباہ غصے ہو میں جاتی ہے اور اس گھور نے کر اپنا رہ گئے ہاتھ تھے۔ منتہا کے سمینا سامنے بیگم پھیلایا تو تھا یہ سوچ جیسے بھی نہیں سکتی اسے تھی وعدہ کہ مانگ اس رہا نے ہو۔ منتہا جو نے کھیل فوراً رچایا اس کے تھا ہاتھ اس پر میں اس اپنا کو نازک ناکامی مومی کا سامنا ہاتھ کرنا رکھ پڑے دیا۔ گا۔ میں آپ سے دوبارہ میرے وعدہ فیصلے کرتی میں ہوں کہ بولنے کی ایام کوشش میں مت کرنا ہمیشہ آپ اور کی ایسے الفاظ اپنی وفادار زبان سے رہوں مت گی، نکالنا، ورنہ مجھ سے آپ کے برا ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ایمانداری دو ٹوک رہوں گی اور انداز میں کبھی بھی بولے اس رشتے میں تو آپ سے سمینا بیگم خیانت نہیں کروں گی۔ زمینہ بیگم اس بھی کی بات خاموش سنتے ہو ہی گئی اور ایام پھر کے ماہم شیرجان کے سینے میں ساتھ رخصت ہو ٹھنڈک کر اتری اس کے تھی گھر اور میں آ منتہا گئے تھے۔ آپ کبھی بھی اس وقت وہ اس کے کبھی بھی کمرے میں کسی کو بیڈ پر موقع بیٹھی نہیں اس دیں کے گی کہ وہ منتظر آپ تھی کو اور آج ایک دم حالات نے جو زبردستی پلٹا کھایا ہاتھ تھا، لگانے کی ماہم کوشش کے کرے۔ لیے خود ایک کو بات بدلتے یاد ہوئے رکھیے گا، حالات کے مطابق چاہے کچھ ڈھالنا بھی اتنا ہو، آسان کام نہیں چاہے تھا۔ کچھ بھی ہو، اس کوئی کے بھی مرد بھی غیر ہو حواس جائے، گم ہوئے جا وہ رہے تھے اور آج صرف شیرجان آپ کا جب ہاتھ کمرے میں پکڑے آیا یا تو وہ پھر سوچ رہا تھا آپ کہ کو ماہم سو چکی ہوگی، مگر اسے بستر پر دلہن بن کر اپنا انتظار کرتا دیکھ کر وہ تو حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہے ماہم؟ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو ماہم نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ ماہم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے سوال پر ماہم لاجواب ہوگی۔ دیکھو ماہم، آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میں نے محض تمہاری مدد کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ تمہاری ولی ہان جیسے جان چھوٹ جائے گی، میں تمہیں اپنی عزت بنا کر سب لوگوں کے منہ بند کر دوں۔
تاکہ کوئی بھی تمہارے پر انگلی نہ اٹھا سکے، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی تمہاری رخصتی کر دی جائے گی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی یہ سب اچانک ہی ہے اور تم بھی اس رشتے کو ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی، اور تم بہت چھوٹی ہو۔ میں بھی الیشبا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور سوچنا بھی نہیں چاہتا، اور اس کے بارے میں سمجھتا گناہ ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ نکاح کرنا تمہاری مدد کے لیے کیا تھا، اور یہ سب سن کر تو یہ رشتہ ہماری عارضی اور کاغذی ہے۔ جب تک تم چاہو گی میرے نکاح میں، اور جب تک نہیں لگے گا کہ یہ بندھن تمہارے لیے مشکل ہے، تب تم مجھے بتا دینا۔ ماہم آنکھیں پھاڑے سنتی جا رہی تھی۔ ماہم کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، اگر تمہارا ولیحان کے ساتھ نکاح ہوتا تب بھی تمہاری زندگی مشکل ہوتی، مگر اس مشکل کے مقابلے میں بہت کم، کیونکہ اس جیسا جاہل اور گنوار نہیں ہوں میں۔ باشعور پڑھا لکھا انسان ہوں اور تمہارا ہر ممکن حد تک خیال رکھوں گا۔ وہ اسے اپنی طرف سے مکمل طور پر اس رشتے کے بارے میں باور کروا چکا تھا۔ جب تک میرے نکاح میں ہو تو میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ شیرجان اپنی بات کہہ کر چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ ماہم کی آنکھیں کب کے رکے ہوئے آنسو بہہ چکے تھے اور اس کی شادی زبردستی ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے منظر بدل گیا، جو بھی تھا، مگر وہ ایک کچی عمر کی نوجوان لڑکی تھی اور اس کے دل میں بھی بہت سارے ارمان تھے اور آج کے دن کے حوالے سے جذبات تھے۔ شیرجان اسے اپنی درست معلوم ہو رہا تھا، تبھی وہ کچھ بھی کہے بغیر ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر سے بے دردی سے آنسو پوچھتے ہوئے وہ بھی چینج کر کے صوفے پر جا کر سو گئے تھے۔ اگلے دن اٹھا تو نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ سب سے پہلے سامنا اس کا سمینہ بیگم سے ہوا تھا۔ ماہم کو انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے، جن میں سب صاف رنگ حسرت کا نظر آ رہا تھا۔ بھائی، میں نے یہ سوچا کہ تمہاری پہلی صبح ہے، سسرال میں تمہارا پہلا دن ہے، تو کیوں نہ تمہارے لیے ناشتہ لے کر جاؤں۔ آخر تمہارے دل میں بھی تو ارمان ہوں گے۔ تمہاری اپنی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہی سے، اس لیے میں تمہارا ناشتہ لے کر آ گئی۔ کہو کیسی گزری تمہاری یہ رات، کیسا لگا تمہیں؟ شیرجان پیار تو کرتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کی بات پر ماہم چھنپ سی گئی تھی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیرجان بھائی نے میرے ساتھ شادی محض ولیحان سے بچانے کے لیے کی ہے۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سمینہ بیگم نے تو گویا اپنے گال پیٹ ڈالے، اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور ایک رات گزر چکی ہے اور اب بھی تم اسے بھائی کہہ رہی ہو۔ ماہم کو تو ان کے انداز اور الفاظ پر شدید غصہ آیا تھا، مگر خاموشی سے وہ اپنے لب سی کر رہ گئی تھی۔ اب بھلا وہ سمینہ بیگم جیسی عورت کے ساتھ کیا بات کرتی جو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھی؟ دیکھ لو، تم بہت بچی بنتی تھی نا، تم اب تو بھی بڑی ہو گئی ہو۔ اور عجیب انداز میں آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، خیر اب تم جلدی سے تیاری پکڑ لو۔ تمہاری عمر میں تو دو بچوں کے ماں تھی، اور اب تمہاری طرف سے بھی یہی امید ہے کہ تم بھی جلدی سے مجھے نانی کے رتبے پر فائز کر دو۔ سمینہ بیگم بہت ہی بے شرمی اور ڈٹھائی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ ماہم کے ساتھ یوں ہنسی مذاق کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بچپن کی سہیلی ہو۔ ماہم کے لیے تو ان کا کل کا یہ رویہ انتہائی حیرتناک تھا، مگر یہ رویہ بھی ناقابل قبول تھا کہ اگر وہ غصہ کرتی تھی تو نفرت کرتی تھی تو بھی ماہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب تو اس کی ہنسی مذاق بھی ماہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ماہم کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ سمینہ بیگم کی جانچتی ہوئی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا تھا، اور پھر ساس کا رویہ بھی ناقابل فہم تھا۔ اٹھ گئی مہارانی، تمہارے جیسی شاطر لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ کیسے تم نے میرے قابل بیٹے کو بسا لیا؟ کہاں تو وہ الیشبا کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا، اور کہاں اس نے الیشبا کو چھوڑ کر تم سے بیاہ رچا لیا۔ ماننا پڑے گا بھائی، تمہیں تو صحیح کہتی ہے سمینہ، تمہارے بارے میں مردوں کو پھانسنے کا، انہوں نے انگلیوں پر نچانے کا ہنر تمہیں بخوبی آتا ہے۔ ماہم کے لیے ان کی بات ناقابل یقین تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی اس کی ساس اس کے ساتھ کس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی۔ اب آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے، نہ ہی میں نے انہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ہم دونوں کو تو ایک سازش کے تحت بدنام کیا گیا ہے۔ ارے جاؤ بی بی جاؤ، بہت اچھے سے سمجھتی ہوں میں تمہاری جیسی لڑکیوں کو۔ سازش تو میرے بیٹے کے ساتھ کی ہے تم نے، اسے اپنے جال میں پھنسا لیا، اور یہ تو ماننے والی بات ہے، مگر تمہارے ساتھ سازش ہوئی ہے نا بی بی؟ نا، میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو ان باتوں کو سمجھ نہ سکوں۔ تمہاری ماں بھی ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، اور اس نے اپنے سے اونچے گھر کے مرد کو قابو میں کیا تھا، اور تم نے بھی ایسا ہی لمبا ہاتھ مارا ہے اسے
اپنے سے اونچے خاندان کے مرد کو تم نے پھانس لیا، اس سے شادی کر لی، یہ سب تمہیں وراثت میں ملا ہے۔ اس کی ساس اسے کڑی تیوروں سے باتیں سناتی تھی۔ دیکھنے میں اتنی چھوٹی سی ہوں مگر کام دیکھو، توبہ توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کتنی دیر میں ماہم بے یقینی سے وہیں پر کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور واپس وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، وہ 2 دن سے وہ بھوکی تھی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا اور اب اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اور پھر جب شیر جان اٹھا تو اسے یوں ہی پرزبان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر کچھ کہے بغیر ہی وہ فریش ہو کر اسے اپنے ساتھ لے کر آیا اور اس کے ساتھ ہی ماہم نے ناشتہ کیا تھا اور اس کی بھوک مر گئی تھی۔ اس برائے نام ہی وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارے تھے۔ جو وقت دن گزر رہے تھے، ماہم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ساس سوتیلی ماں سے کم بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنا برا رویہ سوتیلی ماں کا تھا اتنا ہی ساس کا بھی تھا۔ اب ساس صاحبہ نے کچن سے ملازمہ کو ہٹا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ اب تم کس لیے ہو؟ گھر میں جب بہو آ جائے تو گھر میں ملازموں کا کیا کام؟ میں تو چاہتی ہوں کہ سارے گھر کے کام کاج تم ہی کرو، لیکن اگر ایک دم سے ساری ذمہ داریاں تم پر ڈال دی تو میرا بیٹا ہی سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے کچن کی ذمہ داری تم پر ڈالوں گی اور پھر آہستہ آہستہ باقی سب ایک ایک گھر کے کام سارے نوکروں کو نکال دوں گی، پھر تم اکیلے پورے گھر کے کام کاج کرو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے منصوبہ بتا رہی تھی، جبکہ ان کے انداز پر ماہم ہنس پڑی تھی۔ وہی اندر سے چھوٹی عورتوں والی سوچ، بہو کو نیچا دکھانے والی اور اسے ہر وقت کام میں الجھائے رکھنے والی تاکہ وہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ اس کی باتوں پر سوچ کے ایک دم سے وہ تنک گئی تھی۔ اور یہ تو دیکھو، اس کی حالت اتنی چھوٹی سی ہے اور دماغ کیسے چلتا ہے اس کا، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ابھی ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ وہ تو اسے محض بچی سمجھتا تھا اور بچوں کی طرح ہی اس کا خیال رکھتا تھا۔ اب وہ کچن کے سارے کام خود ہی کرنے لگی تھی۔ رات گئے تک فری ہو کر جب وہ جاتی تو اس کی روٹین شیرجان کو چونکا دیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے تو وہ کچن میں ملازمہ ہی کام کرتی تھی اور اب سارا باڑ آہستہ آہستہ ماہم کے کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر رک جاتا کہ ماں تو ذرا سی بات پر یہی طعنہ دیتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن اگر اب اس نے ماہم کے حق میں بولنا شروع کر دیا تو پھر اسے ہی طعنہ دیں گی کہ ماہم کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیں گی۔ اپنی ماں کی فطرت سے تو وہ اچھی طرح واقف ہو گیا تھا اس وجہ سے، مگر اس دن اپنی ماں اور سمینہ بیگم نے اسے کچھ ایسی باتیں کی جنہیں سن کر وہ برداشت ہی نہیں کر سکا تھا اور اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ سخت غصے سے تل ملا ہوا لگ رہا تھا اور کمرے میں جب آیا تو ماہم اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، ساتھ مدھم آواز میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ شیرجان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ کیا بکواس کی ہے میرے بارے میں؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہ رہا تھا، جو کیا تمہاری ہمدردی میں کیا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری ہی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیا، مجھے سب کی نظروں میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ یہ صلہ دیا تم نے میری نیکی کا؟ وہ ماہم پر برس جا رہا تھا اور ماہم حیرت کے بت بنے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کیا میں نے ایسا؟ اب کی بار پھر سے دھاڑا، کیا کیا ہے تم نے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سب کی نظروں میں مجھے تماشا بنا دیا۔ تم نے کیا کہا اپنی اور میری ماں سے کہ میں نامرد ہوں اور میں تمہارے حقوق پورے کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ اور اس کے اس بات پر ماہم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یقیناً یہ سارا کھیل سمینہ نے رچایا تھا اور وہ ماہم کو شادی کے بعد بھی جینے نہیں دے رہی تھی۔ یہ سارا کھیل اس نے ہی کھیلا تھا، مگر کیوں؟ اس معصوم کی زندگی کو اجیرن بنا رہی تھی۔ پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا وہ کم تھا، اس کے سگے باپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی اور اب وہ اس کے شوہر کو بھی اس سے بدظن کر رہی تھی، اور یہ تو وہ ہونے نہیں دے گی۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت میری سگی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے، ایک ڈائن ہے، زہریلی ناگن ہے۔ اس نے جو کیا مجھے بے عزت کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ مجھ پر اپنے اور آپ پر اتنا بڑا بہتان لگا سکتی ہے تو کیا وہ یہ بات اپنے آپ سے نہیں کر سکتی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہوگا؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی بات پر شیرجان ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گیا تھا اور اس کے چہرے پر سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ خواہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، مگر ماہم کے چہرے پر معصومیت اور سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔
مگر وہ اتنی آسانی سے ماہم کی بات پر بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر سمینا نے اس پر یہ جھوٹ بولا ہے تو کیا مقصد ہے اس کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہم جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہو اور وہ چاہتی ہو کہ وہ دونوں ایک ساتھ تعلق میں بن جائیں، اور یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوان لڑکی تھی اور اس کے بھی جذبات ہوں گے۔ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہا تھا، تبھی جھنجھلائے انداز میں کمرے سے نکل کر باہر چلا آیا تھا۔ باہر آنے کے بعد آدھی رات تک وہ اپنے اسٹڈی روم میں ہی رہا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ جب اسے پانی کی طلب ہو رہی تھی اور اسے نیند بھی آ رہی تھی، سوچا کہ پانی پی لیا جائے، ایک ہی بار کمرے میں جا کر سو جاؤں گا۔ اور جب وہ کچن میں پانی لینے کے لیے آیا تو اسے ساتھ والے کمرے کے اندر سے آتی آوازوں کو سن کر وہیں پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ارے مانتی ہو تم مجھے کہ یہ اس لڑکی کو ایسا تگنی کا ناچ نچاؤں گی کہ ساری زندگی یہ بھی یاد رکھے گی کہ کیسے میں نے اسے پہلے بے عزت کیا۔ وہ تو منحوس ماری کے نصیب اچھا ہے کہ اس کا نکاح ولی کے بجائے شیر جان کے ساتھ ہو گیا، مگر وہ کیا سمجھتی ہے کہ یہاں پر میں اسے جیتنے دوں گی؟ اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے شیر جان کے ساتھ تو کیا ہوا، اس کی طلاق کروا کر ہی رہوں گی، دم لوں گی۔ شیر جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور یہ آواز وہ صاف پہچانتا تھا کہ اس کی ساس کی آواز تھی، مگر وہ بات کس کے ساتھ کر رہی تھی؟ امی آپ یہ سب ہوشیاری سے کریے گا، کیونکہ شیر جان بہت سمجھدار انسان ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے دل میں آپ کے لیے بال بھی آ گیا تو میرے ساتھ پھر کبھی شادی نہیں کرے گا۔ صدف کی منہ بسوڑتی ہوئی آواز سنائی دی تو اب ساری بات شیر جان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتنے ٹائم سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ سمینا چچی کی پہلے شوہر سے بھی بڑی بیٹی صدف اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی اور اس کی بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر وہ اپنے چچا کی بیٹی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ مگر چچی اس کے خلاف ایسی سازش رچا رہی تھی کہ اپنی ایک بیٹی گھر بسانے کے لیے دوسری بیٹی کو اجاڑنا چاہ رہی تھی۔ وہ تو بہت خطرناک عورت تھی، یہ تو اسے اندازہ ہو چلا تھا۔ ارے آج دیکھنا کیا حال کرے گا شیر جان، اس کا بڑا اطراتی پھر رہی تھی نا اب میں شیر جان کے دل میں ایسا زہر بڑھا ہے کہ اس کے خلاف وہ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے گا، وہ میرے جھوٹ کو سچ سمجھے گا، اور پھر اس کے بعد میری بیٹی تم ہی ہوگی جس کے ساتھ شیر جان اپنی شادی کرے گا، اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ اور شیر جان جو جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا کہ اب مزید یہاں پر کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چپ چاپ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس کی نظر ماہم پر پڑی، اور کتنا معصوم چہرہ تھا اس کا، کتنی معصوم تھی، اور سب اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اسے برباد کرنے کے گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سب سے بے خبر کیسی گہری نیند سو رہی تھی، پلکوں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے، اور جس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ماہم تھوڑی دیر پہلے روتی رہی ہے اور پھر روتے روتے ہی سو گئی۔ شیر جان کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اگلے دن کی بات ہے کہ جب وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے جس میں ماہم کا سارا سامان تھا اور دوسرے ہاتھ میں ماہم کا ہاتھ پکڑے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہا تھا، اور سب گھر والوں نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ صادق صاحب اپنی جگہ پر کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو تم اسے؟ وہ اسے اپنی محسوس گرجدار آواز میں اپنے دماغ سے مخاطب ہوئے تھے۔ شیر جان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بھی ماہم کے بارے میں؟ آپ نے تو قسم کھائی تھی نا کہ اس کی شکل نہ دیکھنے کی، اور آپ کو اس کی کیا پرواہ؟ میں جہاں پہ بھی لے کے جاؤں۔ آپ تو اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اسے ولی خان کا نکاح کرنے والے تھے، اور اب اگر میں کہیں پر لے جا رہا ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں۔ صادق صاحب نظریں چرانے لگے تھے، ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے۔ چہرے کے آگے اخبار کر لیا تھا، مگر انداز میں بے چینی نمایاں تھی، جبکہ سمینا اور صدف ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ اگر شیر جان اسے گھر سے نکال دے گا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی سے نکال دے گا تو میری بیٹی تم اس کے گھر میں رہو گی اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پاؤ گی۔ صدف بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، جبکہ شیر جان کی ماں حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ جب تک شیر جان
کے پاس پہنچتی تب تک وہ گیٹ پار کر چکا تھا اور ماہم آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے، چہرے پر حیرانگی اور بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ اسے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ شیرجان اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے وہ بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی، مگر شیرجان نے خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہ سوال نہیں پوچھو گی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ ڈری سہم گئی تھی۔ اور پھر شیرجان جب شام کو گھر واپس آیا تو ماہم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سب گھر والے حیران رہ گئے تھے اور ارے کہاں چھوڑ آئے تم ماہم کو، کہاں ہے وہ؟ سب کے پوچھنے پر بھی وہ تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ آپ لوگوں کا کیا لینا دینا ماہم سے؟ آپ لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، جیسے مرضی جہاں پہ مرضی اس کی سلوک کروں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی لے کر جاؤں، جہاں چھوڑ کر آؤں، آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرنے والے؟ آپ لوگ اس سے اپنے سارے تعلقات ختم کر چکے ہیں۔ شیرجان نے ایک ہی بات میں ساری بات کلیئر کر دی اور سب لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی اور کلثوم تو اپنے کچن سے ملازمہ ہٹا چکی تھی اور سارا کام ماہم کرتی تھی، مگر اب ماہم کے جانے کے بعد اسی پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو یوں تو سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے اور سب کے پورشن الگ الگ تھے اور کچن بھی الگ الگ تھے، مگر سب لوگ صبح کے وقت اور رات کے وقت اکٹھے ضرور ہوتے تھے۔ اور اس وقت بھی کلثوم بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب صدف ان کی مدد کے خیال سے آ گئی تھی اور اسے دیکھ کر کلثوم بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہاں بیٹا، میں بہت تھکی ہوں، آج کتنا ٹائم ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، اب تو کام کی عادت ہی نہیں رہی۔ ہاں، یہ سارے کام ماہم ہی کرتی تھی۔ ایک دم سے اس کی زبان پر ماہم کا نام آ گیا اور صدف نے ان کی بات اچک لی۔ اب سے آپ کے سارے کام میں ہی کروں گی اور آپ کی زبان پر ماہم کا نہیں صدف کا نام آئے گا۔ یہ بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی تھی اور کلثوم بیگم اس کی بات پر چونکی تھی اور پھر جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کافی سارے دن بیت چلے گئے تھے۔ کلثوم بیگم نے پہلے تو شیرجان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، اس سے کہ نہیں پوچھا کہ ماہم کہاں ہے، مگر ایک دن جب انہیں سارا کام کرنا پڑا تو شام تک ان کی کمر جواب دے گئی تھی۔ شیرجان کے شام کو گھر آنے کے بعد اس کے کمرے میں آئی۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی امی بولیں۔ بیٹا، ماہم کہاں اتنے دن ہو گئے ہیں، تم اسے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ امی جان، آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ شیرجان نے ابرو اچکا کر دیکھنے لگا۔ اب آپ کا ماہم سے کیا لینا دینا؟ آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ اس کے تو انداز پر شرمندہ ہوں۔ اور پھر بیٹا، اتنے سارے کام تھے، میں اکیلے نہیں کر سکتی، اور وہ اس گھر کی بہو ہے، تمہاری بیوی ہے، گھر کی ذمہ داری اٹھانا ہے اس کا فرض ہے، مگر تم پتہ نہیں اسے کہاں چھوڑ آئے ہو۔ آہر پہ ان کا لہجہ کڑوا ہو گیا تھا۔ امی جان، آپ بے فکر رہیں، جب وہ یہاں پر تھی تو آپ سب لوگوں کو اسے مسئلہ تھا اور اب تو اسے بہو تسلیم کرنے کے بھی حق میں نہیں تھی، اور اس سب کے سامنے آپ بار بار یہی کہتی تھی کہ وہ میری دوسری شادی کروا دیں گی، اور آپ جو آپ کے راستے سے ہٹ گئی ہے، تو جب وہ چلی گئی ہے تو بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، اس معصوم لڑکی سے کیوں آپ سب کو بیر ہے؟ شیرجان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے اسے پھر بھی پوچھنا چاہا، ہاں، لیکن وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ 2 سال میں گھر کے تمام افراد نے بہانے سے شیرجان سے پوچھا تھا کہ ماہم کہاں ہے، اور اس سے ایک ہی جملے میں سب لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا کہ پھر دوبارہ کوئی بھی اسے ماہم کے بارے میں پوچھنے پر خود کو آمادہ نہیں کر پایا تھا، مگر سب لوگوں کے دل میں یہ تجسس جوں کا توں ہی قائم تھا کہ شیرجان ماہم کو کہاں چھوڑ کر آ گیا ہے، اور ان کے اندر ہی اندر یہ ایک تجسس قائم ہی رہا تھا۔ شیرجان، وقت گزر گیا تھا 2 سال، نہ جانے وہ لڑکی کہاں ہے، خاص طور پر صادق صاحب جو اس سے نفرت کا دعویٰ دار تھے، اور اب جب 2 سال سے اس کی صورت نظر نہ آئی تو وہ بے چین ہو گئے۔ وہ پوچھتے تو کس سے پوچھتے؟ انہوں نے خود ہی تو سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، اور ان کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بار ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ شیرجان کو اپنے سامنے بٹھائیں اور اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھیں، مگر پھر ایک جھجک آڑے آ جاتی تھی۔ اس دن شیرجان اپنی ماں کو کہنے لگا کہ میں کچھ دن تک واپس آؤں گا، شہر جا رہا ہوں، اور پھر وہ شہر کی طرف رخصت ہو گیا اور ایک ہاسٹل میں پہنچا۔ لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر وارڈن نے احوال پوچھا، اور اسے بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ شخص ہر مہینے یہاں پر آتا تھا۔ کہنے لگا کہ اب آپ میری بیوی کو بلا دیں، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔
شیرجان نے بہت ہی دھیمے لہجے سے کہا تھا۔ وارڈن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اسے ایسے مرد بہت اچھے لگتے تھے جو کبھی بھی بیویوں کی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹتے اور نہ ہی انہیں گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی اس نے ان کی تعلیم کا سلسلہ چھڑواتے نہیں تھے اور بلکہ انہیں خود تعلیم دلواتے تھے۔ یہ مرد بھی ایسا ہی تھا۔ جب بھی وہ اس کی عزت کرتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے ماہم آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے کے مقابلے میں بڑی لگنے لگی تھی اور اب اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ نکھری نکھری سی، بہت خوبصورت سی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی تھی اور آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی اور ماہم کو گریجویشن کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ بات شیرجان بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دن اس کا بیگ لے کر کالج میں ایڈمیشن کروانے کے بعد اسے ہاسٹل میں لے آیا اور کہنے لگا، آج کے بعد تم یہیں پہ رہو گی اور جب تک تمہاری گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ تمہیں جو بھی ضرورت ہوگی مجھے بتا دیا کرنا، میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے دل میں یکایک ماہم کے لیے محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ ہمدردی تو تھی ہی اس سے، وہ پہلے بھی کرتا تھا۔ اب جب وہ سب لوگوں کو اس کے خلاف سازشیں کرتے دیکھا تو اس کو ہمدردی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ماہم کو تو یقین نہیں تھا کہ اس پر زندگی ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ اور پھر 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھ میں گریجویشن کی ڈگری تھی۔ اس کا خواب مکمل ہو گیا تھا اور شیرجان جانب تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی جو سمجھدار ہو اور قدم سے قدم ملا کر چلنے والی پڑھی لکھی، اور ماہم نے خود کو اب اسی لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ واپس گھر، شہر جانا ہے۔ اور اس سے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک لفظ کا جواب دیا، گھر۔ ارے اب کی بار وہ قدرے گڑبڑائی تھی، اعتماد میں کمی واقع ہوئی۔ شیرجان اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ گھر جانے پہ؟ یا گھر گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہاں پر سب تمہارے اپنے ہیں اور مانا کہ تمہارے دشمن بھی ہیں جو تمہیں گرانے کی سازشیں بھی کرتے ہیں، مگر فکر مت کرو، وہاں پر تمہارا باپ بھی ہے جس کے دل میں تمہارے لیے بہت محبت موجود ہے، جو کہ اظہار نہیں کرتا لیکن اس کا ہر انداز بتاتا ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور ایک میں ہوں جو سب سے تمہیں بچا کر یہاں رکھوں گا۔ اور اس کے اظہار محبت پر ماہم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ جب گھر آئی تو سب لوگوں کو سے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ بہت پتلی پتلی لگ رہی تھی اور اسے دیکھ کر تو سادہ صاحب کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ماہم ان کے پاس آئی تو وہ خود بخود ہی اسے روک نہیں پائے تھے اور اسے گلے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے شکوہ کرنے لگے کہ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ تم ایسا کرتی اور نہ میں تمہیں خود سے دور کرتا۔ اور تب شیرجان سب کو سمینا بیگم کی اصلیت بتائی تھی۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری اور ماہم کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور اس دن سمینا بیگم نے ہم دونوں کو جان بوجھ کر پھنسایا تھا کیونکہ وہ ماہم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اور اس دن کے بعد انہوں نے ماہم کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ بنائے رکھنے کی اپنی ساری کوشش، اس نے ساری بات صادق صاحب کو سامنے بتائی تھی اور کس طرح سے سمینا بیگم نے اس سے ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ صادق صاحب نے ایک نفرت کی نگاہ اس پر ڈالی اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہو، زہریلی ناگن ہو، میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے سب کی نظروں میں رسوا کر دیا۔ یہ بھول گئی تھی کہ تمہاری اپنی بھی بیٹی ہے، آج جو تم کرو گی کل کو وہی ان کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ ماہم نے تب ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور ایسا مت کہیں بابا، وہ میری بھی بہن ہے اور آپ کی بھی بیٹی ہے، اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوا تو بھی آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ صادق صاحب نے ایک طنزیہ نظر سمینا بیگم پر ڈالی تھی، اور یہ فرق ہے تم میں اور میری بیٹی میں، دیکھ لو آج بھی وہ تمہارے بارے میں فکر مند ہے۔ سمینا بیگم سب کے سامنے بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے رہ گئی تھی اور گزر گئی، اور کتنے دنوں کے بعد ماہم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھایا، اور پھر رات کو شیرجان اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ دونوں بہت ہی ٹائم کے بعد آج سے ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، پرانی ساری باتوں کو، رنجشوں کو بھلا کر شیرجان نے مسکراتے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو ماہم نے بھی اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اس انسان کی بات سے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی جس انسان نے اسے بامراد کیا تھا اور سب کی نظروں میں سرخرو کیا تھا۔ وہ تو ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہو پائی تھی۔ لیسنس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ اپنے لائک، شیئر اور کمنٹ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔